आग भड़की। अभी तक उसकी वजूहत फाइनल तो नहीं हुई हैं, जो एक अंदाज़ा है या ख्याल है, लेकिन उसकी मैं आगे बात करूंगा कि हम आगे कैसे क्या करने जा रहे हैं। कि शायद शॉर्ट सर्किट एक दुकान में हुई जिसकी वजह से आग भड़की। हमारी सिविक एजेंट्स ने इसने रिस्पॉन्ड किया। 26 फायर ब्रिगेड्स, 10 वाटर बाउज़र और 4 स्नॉकल्स वहाँ फायर फाइटिंग के लिए पहुँचे। तकरीबन 100 फायर फाइटर्स KMC के और 100 फायर फाइटर्स हमारी 1122 का जो इदारा है उसके वहाँ आए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी मौजूद थी, सईद गनी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, सलमान अब्दुल्ला मुराद, अली राशिद, मैं वहाँ हमने चक्कर लगाया और देखे कि क्या हालात हो रहे हैं। इसके साथ साथ हमारी मदद पाकिस्तान नेवी और सिविल एविएशन अथॉरिटी के लोगों ने भी की इक्विपमेंट के ज़रिए। अनफॉर्चुनेटली इस वाक़े में काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। फाइनल नंबर अभी मैं नहीं दे सकता। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। उसके अलावा तकरीबन 65 अभी हमने लेटेस्ट नंबर्स दिए जो 1 बजे के हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं जो रिपोर्ट किए गए कि कुल प्लाज़ा की तरफ आए हुए थे उनके फैमिली वालों की तरफ से। तो टोटल 80 के करीब लोग जो हैं इसमें अफेक्ट हुए। इसके साथ साथ 22 इंजर्ड भी थे जो अस्पतालों में गए, लेकिन वो उनको माइनर इंजरीज थी, वो सब घरों को जा चुके हैं। एक बहुत बड़ा सानिया था। इस वक्त जो पोजीशन है कि जो हमारे फायर फाइटर्स हैं उन्होंने 3 जगहें बनाई हैं। हमारे जो रेस्क्यू वाले लोग हैं जिनके ज़रिए वो इमारत के अंदर गए हैं। इमारत 40% तो कंप्लीट कोलैप्स हो चुकी है और बाकी भी उसकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि शायद वो पूरी इमारत ही मखदूश करनी पड़ी, उसको गिराना पड़े। हमारे 1122 वाले KMC वाले जो रेस्क्यू के लोग हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं इमारत के अंदर। जैसे मैंने बताया कि 3 डिफरेंट जगहें हैं जहाँ से उन्होंने एंटर किया है और कोशिश कर रहे हैं कि अगर अल्लाह ने किसी को बचाया हुआ है अभी तक वो भी मिले, और जो लोग अगर इस वाक़े में अपनी जान गंवा चुके हैं उनकी बॉडीज़ भी रिकवर की जाए ताकि उनके ख़ानदान वालों को कुछ उनके गम में कुछ कमी हो। हम सब गमगीन हैं, हम सब उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। मैं कल रात को गया था। इसके साथ साथ हमारा एक फायर फाइटर फुरकान वो भी शहीद हुआ है। मुझे आज बताया गया है सुबह कि उसके वालिद भी फायर फाइटर थे और वो भी शहीद हुए थे। उसकी कुछ दिनों पहले ही शादी भी हुई थी और मेयर साहब को हमने कहा है कि वो ऑब्वियसली उसका देखेंगे उनकी फैमिली को। आज सुबह मैंने एक मीटिंग की थी और मैं शुक्रगुज़ार हूँ हमारे बिज़नेस कम्युनिटी के, कराची चेंबर के हमारे दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। उनसे सलाह मशवरा किया। हमारे वज़रा थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे कि हमने इमीडिएट क्या स्टेप करने हैं, इंटरमीडिएट टाइम पे हमने क्या करने और लॉन्ग टर्म हमने क्या सोचना है। इसके बारे में हमने थोड़ा गौर व फिक्र किया। इमीडिएटली तो सबसे पहले मैंने कहा कि हम जो इस वक्त काम चल रहा है कि कोशिश की जाए जो भी मिसिंग लोग हैं वो अकाउंट फॉर हो जाए। जो इस वक्त 65 जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ
اس سلسلے میں ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں. میں آپ میڈیا کی توسط سے اس لیے باتیں میں بہت سن رہا ہوں. میں ہر اس ادارے کو جو سمجھتا ہے کہ اس کے پاس ایکسپرٹیز ہے ہماری مدد کرنے کے لیے, اس کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمارا ساتھ دے. اس لیے کہ کئی باتیں کی جا رہی کہ جی فلانے کو بلا لیا جاتا, ان کو بلا لیا جاتا. میں خود کہہ رہا ہوں کہ جی اس ایسے موقع پہ بلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, خود سامنے آنا پڑتا ہے. وہ لوگ آئیں اور مدد کریں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی کابینہ کے وزراء سے اور ہم نے کنسلٹ کیا بزنس کمیونٹی کو بھی. جن لوگوں کی شہادت ہوئی ہے, جن لوگوں کی جان گئی ہے اس واقعے میں, ہم حکومت سندھ کی طرف سے اگین جان کی کوئی قیمت نہیں ہے, ان کا جو دکھ ہے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا, لیکن ہم حکومت کی طرف سے ہر اس شخص کی جس نے جان گئی ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے ان کو دیں گے, اور وہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا جیسے جیسے وہ کاغذات کمپلیٹ ہوتے ہیں. اور میں نے کمشنر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ وہ جلد سے جلد ان کے ڈیٹیلز لے کے اور وہ ڈسٹریبیوشن شروع کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں, امیڈیٹ ٹو انٹرمیڈیٹ ٹرم میں ہم چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ اپنے کاروبار کمپلیٹلی ہو چکے, بہت بڑا نقصان ہوا ہے, ان کو بھی کسی طریقے سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جائے جلد سے جلد. پہلے بھی کراچی میں واقعات ہوئے ہیں, پورے صوبے میں واقعات ہوئے اور ایسے اقدامات کرتے رہے ہیں. بولٹن مارکیٹ میں آپ کو یاد ہوگا اس وقت صدر آصف علی زرداری صدر پاکستان تھے اور انہوں نے وفاقی حکومت کے ذریعے سندھ حکومت کو امداد پہنچائی تھی, اور ہم نے اس وقت بھی بزنس کمیونٹی کے دوستوں کو کہا تھا کہ ہماری مدد کریں, اور انہوں نے ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو افیکٹیز تھے ان کو کمپنسیٹ کیا تھا, اور وہ کچھ عرصے میں اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑے ہوئے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے اپنا دکھ بلایا ہوگا, لیکن وہ پاؤں پہ کھڑے ہوئے. اسی طریقے سے پھر ٹمبر مارکیٹ میں آگ لگی تھی, اس سلسلے میں بھی حکومت سندھ نے ایک ادارہ کیا تھا. اور مور ریسنٹلی خیر کوآپریٹو مارکیٹ میں جو نقصان ہوا تھا, اور اس میں تو ہمارے پاس جو پیسے بچے ہوئے تھے بولٹن مارکیٹ سے, اس لیے کہ جو انیشلی ایسٹیمیٹ تھا جب لوگ خود سامنے آئے انہوں نے اپنے صحیح نقصانات بتائے, اور وہ جو ہماری ایسٹیمیٹ تھی اس سے کم تھے, تو تقریباً 330 کروڑ روپے بچ گئے تھے, مجھے اگر نمبر یاد ہے صحیح. تو وہ پھر ہم نے وہ پیسے استعمال کیے تھے کوآپریٹو مارکیٹ میں, 30 ملین تھے, 33 کروڑ, وہ ہم نے کوآپریٹو مارکیٹ وفاقی حکومت سے اجازت لے کے کوآپریٹو مارکیٹ والوں کو کمپنسیٹ کیا تھا. تو حکومت سندھ کی طرف سے میں یہ کرتا ہوں, اور اس سلسلے میں ہم نے ایک کمیٹی بھی بنا لی, اور ہم چاہ یہ رہے ہیں کہ اسسٹ حکومت کرے گی, لیکن ایک کمیٹی مجھے کمشنر صاحب نے ابھی بزنس کمیونٹی سے انعام لے کے دیے ہیں, ادھر ہیں, جس میں آپ سے شاید کنسلٹ کیا ہے زبیر موتی والا صاحب, وہ غالباً عمرے پہ گئے ہوئے ادھر نہیں ہیں, جاوید بلوانی صاحب, ادریس میمن صاحب, جنید ماگدہ صاحب اور ریحان حنیف صاحب, یہ مل کے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو لوگوں کا لاس ہے وہ اسیس کریں گے, اور حکومت سندھ ان کو اسسٹ کرے گی. میں نے ناصر شاہ صاحب, ہمارے منسٹر لوکل گورنمنٹ, اور میئر کراچی پلس کمشنر کراچی کو کہا ہے کہ وہ اسسٹ کریں اس ٹیم کو, تاکہ جلد سے جلد ہم ان لوگوں کو وہ کمپنسیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کچھ ڈسکشنز کی کہ ٹیمپری طور پہ ہی صحیح کہ تقریباً 1000 سے 1200 کے قریب دکانیں تھیں, اب ایگزیکٹلی تو نمبر مل جائے گا, ان دکانوں کو کہیں اور جگہ دی جائے تاکہ اپنا کاروبار کر سکیں.
ہمیں کہا گیا کہ ایک بلڈنگ ایڈجیسنٹ ہے، لیکن ابھی میں نے پتہ کیا کہ نہیں وہ آکیپائڈ ہے. پہلے ہمیں کہا گیا تھا کہ خالی ہے. کچھ ایک آدھ بلڈنگس کا اور پتہ چلا ہے، ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں امیڈیٹلی تاکہ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا جا سکے اور یہ اپنا کاروبار دوبارہ سٹارٹ کریں. امیڈیٹ اور میڈیم ٹرم میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو تو اس کے لیے جو جلدی سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں جاوید بلوانی صاحب کا، باقی ساری جو ہمارے ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سارے اپنے ممبرز جو ہیں شاپ کیپرز ایسوسیشن سے ان کو بلا کے کہیں گے کہ امیڈیٹلی وہ فائر الارمز وغیرہ تو انسٹال کریں تاکہ یہ اگر اس قسم کی آگ لگتی تو پہلا 1-2 گھنٹے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد جو کرنا ہوتا ہے آگ نے کرنا ہوتا ہے، انسان بس وہ کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بڑا یہ بلڈنگ کچھ اس طریقے کی تھی جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. اگین میں وہ بتاؤں گا کہ اب اس کو ہم کیسے اسیس کریں گے کہ ایکچولی ہوا کیا، کہ آگ بجھانے میں ابھی تک اس وقت ایز اے اسپیک ابھی بھی کہتے ہیں 10% اسٹنگوش نہیں ہوئی ہے آگ پوری. کہیں سے بجھتی ہے تو وہ کہیں اور سے شروع ہو جاتی ہے اور ایکسیس نہیں ہے پراپر. بلڈنگ ایسی حالت میں ہے کہ وہاں تک پہنچ سکیں. تو وہ جو ہے فائر الارمز یہ لگائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ امیڈیٹلی جو ہم اپنے اداروں کے اندر انٹرونشنز کر سکتے ہیں. لانگ ٹرم تو ایک پلان ہے کہ ہم کریں. مجھے مرتضیٰ صاحب نے ایک رپورٹ بھی دی تھی، ابھی میرے پاس نہیں ہے. آپ نے پرنٹ آؤٹ لیا مرتضیٰ؟ نہیں، اگر ہے تو وہ دیں. وہ جو فائر سیفٹی آڈٹ 2004 میں کیا تھا اس پہ امیڈیٹلی 24 میں 2024 میں کیا تھا، اس پہ امیڈیٹلی ہم کام انفورس کریں. اور میں بزنس کمیونٹی سے کہوں گا کہ وہ ضرور اپنی شاپ کیپرز ایسوسیشن اور سارے دکانوں سے کہیں کہ اس آڈٹ کے اندر جو ان کی طرف سے کام ہونا ہے وہ امیڈیٹلی کیا جائے، اور جو گورنمنٹ کی طرف سے کام ہونا ہے وہ بھی ہم بالکل تیزی سے کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ لانگ ٹرم ہم نے سوچنا ہوگا کہ اس کو کیسے پورا کرنا ہے. ایک تو ایک چیز رہ گئی میری، یہ فائر آڈٹ ہے جو 2024 کا ہوا تھا. اس میں تقریباً یہ 35 صفحے کا تھا میں دیکھا، اور 145 عمارتوں کا فائر آڈٹ ہے جس میں جو انہوں نے کام کرنا ہے وہ لکھا ہوا ہے. اس پہ انشاءاللہ امیڈیٹلی ہم کر لیں گے. اس واقعے کی ایک انکوائری ہم سیٹ اپ کر رہے ہیں کمشنر کراچی کی سربراہی میں، اور ان کو ایڈیشنل آئی جی کراچی اسسٹ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انہیں کہا ہے کہ وہ کوآپٹ کریں اور ممبرس جس میں بزنس کمیونٹی کے لوگ بھی ہوں گے، اور بھی کوئی اگر کوئی بھی ادارہ. ایک ادھر بات ہوئی کہ جو لاہور میں فورینسک سائنسز کا ادارہ ہے ہم ان کو لکھیں گے بھی، اور اس میڈیا کے تھرو ان سے درخواست بھی ہے کہ اگر ہماری مدد کر سکیں دیکھنے کے لیے کہ کیسے فائر سٹارٹ ہوا. یہ انکوائری میں نے بڑی کلیئرلی کہا ہے، یہ کسی کے پیچھے پڑنے والی نہیں ہوگی کہ جی ایک اور پنڈورس باکس کھول لیں کہ جی اس فلانے دکان والے کا قصور تھا یا اس افسر نے یہ نہیں کیا اور ہم پھر اس کو لمبا کھینچیں. اس طریقے کی انکوائری نہیں ہوگی. ہم غلطیاں اپنی جس کی بھی ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کو درست کریں. ہاں بڑا کلیئرلی کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے شواہد ملتے ہیں کہ اس میں کوئی تخریب کاری ہے تو اوبیسلی اس پہ تو ایکشن لینا ہوگا، لیکن اس وقت تک ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اگر ایسی کوئی بات سامنے آئے گی تو ایکشن لیں گے. ادروائز یہ انکوائری بیسیکلی ہم ٹارگٹ کریں گے اپنی غلطیوں کو درست کرنے کے لیے. وہ غلطی میری ہو سکتی ہے، کسی ادارے کی ہو سکتی ہے، ادھر کے جو شاپ کیپرز ہیں ان کی ہو سکتی ہے، چاہے جس کی بھی ہو. میں آگے نہیں اس کو فردر ایلیبریٹ کروں گا، جس کی بھی ہو، تاکہ اللہ نہ کرے ایسے واقعات دوبارہ ہوں تو ہم ان غلطیوں سے سیکھیں اور ایسا نقصان نہ ہو. تو یہ موٹی موٹی چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم کمپنسیشن کا اعلان کرتے ہیں 1 کروڑ روپیہ
جو ڈیتھس ہوئی ہیں ان کی، اس کے ساتھ ساتھ ریہیبلیٹیشن آف دی شاپ کیپرز، وہ جو تھے ان کا جو نقصان ہوا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے، اور ان کو جلد سے جلد واپس اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے جو اقدامات کرنے ہیں اور ہم نے ساتھ مل کے کرنے ہیں، اس پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم امیڈیٹ جو ہم کر سکتے ہیں فائر سیفٹی یا ڈیزاسٹر سیفٹی کے لیے سٹیپس ان کو لسٹ کر کے ہم کر لیں گے. ہم ایک انکوائری سیٹ اپ کر رہے ہیں جو کہ وجوہات بتائے گی، غلطیاں بتائے گی، اور اس پہ ہم کام کریں گے. ہم لانگ ٹرم بھی اپنے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اداروں کو اکوپ کریں گے. میری درخواست آپ سب سے یہی ہے، یہ ایک افسوسناک واقعہ ایک ثانیہ ہے، اس کو جتنا میری آپ سے، ویسے آپ لوگوں کی مرضی ہے، درخواست ہے میڈیا سے یہی درخواست ہوگی کہ، اور میں تو اٹھتے ہی کہہ رہا ہوں کہ جی ہاں غلطیاں ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ جی میری غلطی ہے یا آپ کی غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے، وہ ابھی ڈٹرمن نہیں کر سکتا. میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ میں امیڈیٹلی بتا دوں کس کس کی کیا کیا غلطی ہے. وہ انکوائری بتائے گی اور اس پہ جو ہے سزائیں ضرور ہوں گی، لیکن ہاؤنڈنگ نہیں ہوگی کہ جی کسی کو اسکیپ کوڈ بنانا، کسی کو کہنا کہ جی اس کی وجہ سے یہ سارا وہ ہم سب کی. ایک اور چیزیں میں جو کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں کہوں آپ لوگ اس کو غلط لیں یا صحیح لیں، جو ایک میں نے دیکھا اس پورے واقعے میں کل کراچی میں نہیں تھا، کراچی سے باہر تھا، میں کچھ 3:30-4 بجے واپس کراچی پہنچا تھا، لیکن میں صبح میرے خیال ہے رات کو بھی لیٹ تک، کچھ 12:30-1 بجے تک میں صبح میں اٹھتے ہی 7 بجے چیف سیکرٹری صاحب سے کانٹیکٹ میں تھا. چیف سیکرٹری صاحب پہنچے ہوئے تھے ادھر سائٹ پہ، اور جو بھی کر سک رہا تھا وہ کر رہے تھے. جو ہم نے پرابلمس دیکھے جو بڑی آسانی سے درست ہو سکتے ہیں، اس میں ہماری بھی کوتاہی ہے، میں کہوں گا کہ اس کوتاہی کو دور کرنا ہوگا. ایسی جگہوں کو پراپرلی کارڈن آف کیا جاتا ہے تاکہ جو بھی ہمارے پاس موجود ہے ریسکیو کے ادارے، وہ فریلی اپنا کام کر سکیں. اگر انہی کو ہنڈر کیا جائے گا اور ہر ایک اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینے پہنچ جائے گا تو وہ کام نہیں ہوگا. تو ایک ریکویسٹ آپ سب کی توسط سے یہ بھی ہے کہ ایسے وقتوں میں آپ خود میڈیا والے بھی اگر یہ کہیں کہ جی سب سے پہلے تو ایکسیس تو دینا پراپر، تاکہ ادھر لوگ پہنچ سکے. ہر ایک آدمی اپنی ایکسپرٹیز نہ ظاہر کرے، جن لوگوں کا کام ہے وہ ضرور پہلے کریں. ہاں غلطیاں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں گے، لیکن وہ اسی وقت، یہ بڑا ایک ایسا ثانیہ تھا جس پہ بہت چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی ہم نے کی. کچھ لوگ اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، میری ان سے یہ درخواست ہی ہوگی کہ اس کو ایکسپلائٹ نہ کریں. میں نے کسی کو نہیں کہا کہ جی فلانے نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ کرنا چاہیے. بہت چیزیں میں بھی بتا سکتا ہوں کہ کس نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنی طرف ساری انگلیاں اٹھا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا کرنا چاہیے تھا جو میں نہیں کر سکا، اور کن وجوہات پہ. وہ وجوہات بھی نہیں بتا رہا آپ کو، لیکن ایک چیز تو بتا رہا ہوں کہ اس ہنڈرنس میں ہم سب ملوث تھے جو اس کمرے میں بیٹھے ہیں. اور جاوید بھائی میرے سے فلی ایگری کر رہے ہیں اس چیز پہ. ہاں اگر کسی کی نیت بری ہے اس پہ آپ کہیں، لیکن یہ الزام میرا خیال ہے آپ کسی حکومت سندھ کے نمائندے کو، انفیشنسیز ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں دنیا بھر میں، انسان کرتا ہے جو غلطیاں کرتا ہے. ہم ہر چیز نہیں جانتے کہ کیا جو ہے کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے تھا. ریٹروسپیکٹ تو بہت باتیں یاد آتی ہیں کہ یہ کر لیتے. تو ہاں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اس سانے کے جو سب سے زیادہ جو افیکٹیز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے ابھی. اور حکومت سندھ پوری طریقے سے ان افیکٹیز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے آپ کو یقین دہانی کراتی ہے. میں نے کہا ہے کہ ہمارے وزراء جو لوگ
جن کی ڈیتھس کنفرم ہو گئی ہیں یا جن کے مسنگ لوگ ہیں ان کو گھروں پہ وزٹ کریں گے تاکہ ان کا دکھ بانٹ سکیں, ان کے ساتھ ہمدردی کر سکیں. یہ کچھ چیزیں میں نے کہنی تھیں. جاوید بھائی اگر آپ, اس لیے کہ آپ کہہ رہے تھے اگر آپ بھی کچھ کہنا چاہیں اس سلسلے میں تو آپ بتا دیں, پھر ہم سوالات بھی لے لیتے ہیں آپ سے کچھ. میں تھینک یو کہوں گا سر, شکریہ آپ کا کہ سندھ گورنمنٹ جس طرح ہمارے ساتھ کھڑی ہے اس سے جو ہے ہمارے اندر ایک کانفیڈنس آیا ہے. اور پہلے بھی سندھ گورنمنٹ کھڑی رہی ہے, مگر جس طرح فوراً سی ایم صاحب نے کل آئے, وزٹ کیا اور بولا کہ ہم کل ہی میٹنگ کریں گے اور فوراً اس پہ ایکشن لینا ہے. اور جو باتیں کی سی ایم صاحب نے, میں اس کو سیکنڈ کروں گا کیونکہ انہوں نے سب باتیں صحیح کی جو ہم چاہتے تھے. اور ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ میڈیا سے جو سی ایم صاحب کہنا چاہ رہے تھے, جو میں سمجھا ہوں کہ میڈیا کو بھی اس وقت یہی کردار ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت اس مسئلے کو کیسے حل کریں. ایک دفعہ کا سر میں تھوڑا سا قصہ سنا دوں. آج سے 5 سال پہلے سائیڈ میں کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ کی فیکٹری میں آگ لگی اور میں شام کو جا رہا تھا فیکٹری سے, تو وہاں واپس پتہ چلا آگ پہ کیا, تو میڈیا سب وہاں آ گیا تھا. میں نے میڈیا سے ادھر کہا کہ آپ ابھی رک جائیں, آپ آگ بجھانے میں ہماری مدد کریں, اور اللہ کے فضل سے وہ آگ جو ہے 2-3 گھنٹے میں بجھ گئی. پھر اس کے بعد میڈیا سے میں نے کہا کہ اب آپ بات کریں, اور میڈیا نے ادھر اس وقت یہی ہیلپ کی آگ بجھانے کے لیے. میڈیا میں یہ چلایا کہ ٹینکرز یہاں بھیجیں, ہماری ٹینکرز والوں سے ریکویسٹ ہے کہ پانی کے ٹینکر یہاں بھیجیں. انہوں نے پازیٹیو کام کرنا شروع کیا. تو سی ایم صاحب بھی ابھی میں سمجھ رہا ہوں یہی میسج میڈیا کو دینا چاہ رہے تھے کہ بھئی جب ایسا حادثہ ہوا تو وہ ہمارے ملک کا حادثہ ہے, ہمارے شہر کا حادثہ ہے, ہمارے بھائیوں کا نقصان ہے, تو ہم سب مل کے اس مسئلے کو حل کریں, اس کے دکھ میں شامل ہوں, اس کی مدد کریں. اور مدد کرنے کے بعد پھر ہم جو آگے کی پلاننگ, جو ہماری غلطیاں ہیں چاہے گورنمنٹ کی طرف سے چاہے بزنس کمیونٹی کی طرف سے, اس کو صحیح کرنے کے راستے ڈھونڈیں, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, لانگ ٹرم. سر میں بہت آپ کا شکریہ ادا کروں گا, اور بہت اچھی بات ہوئی. ختم تو کرنے دیں یار, ختم کرنے دیں. ایک منٹ بھائی, ختم کر رہے ہیں. یہ جو آپ نے بات کی کہ لانگ ٹرم, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم, بالکل صحیح بات کی. اور آپ نے جو بات کی کہ جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ فائر الارم ہے. کسی مارکیٹ کے اندر اگر فائر الارم بج گیا تو اس مارکیٹ کے ہر آدمی کو سمجھ آ جائے گی یہ فائر الارم بج رہا ہے, تو یہاں سے نکلو باہر. اور وہی آدھا گھنٹہ 15 منٹ جیسے آپ نے بات کی, 2 گھنٹے کے بعد تو معاملات چینج ہو جاتے ہیں. اگر 15 منٹ میں وہ 20 منٹ میں باہر نکل گئے تو کسی کا جانی نقصان نہیں ہوگا. اور کراچی چیمبر جو ہے سر, کراچی کی جتنی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں ہیں اس کے اندر فائر الارم اور فائر سیفٹی کے اویئرنیس پروگرام انڈیویجول مارکیٹوں میں کرائے گی. یہ ابھی ہم نے بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا ہے. اور جیسے آپ نے باتیں ہمیں کی, ہم نہیں گئے سی ایم ہاؤس سے, ہم نے بولا جب کام کرنا ہی ہے تو ہم ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں. باہر ہم بیٹھ گئے ویٹنگ ایریا میں, اور ہم نے کافی چیزیں ڈیسائیڈ کی کہ جو کنسٹرکٹیو کام ہو اس کو فوراً کتنے عرصے میں کر سکتے ہیں اور کس طرح کریں گے. دیکھیں یہی راستہ ہے, ہم سب کا شہر ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ہر آدمی سے ایک انسان غلطی کا پتلا ہے, مگر ہم کو ان غلطیوں کو صحیح کرنا ہے. مگر کس ٹائم پہ صحیح کرنا ہے, جس وقت ایمرجنسی ہے اس ٹائم پہ تو ہم کو لوگوں کی مدد کرنی ہے, لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, اس معاملے کو صحیح کرنا ہے. اس کے بعد کے یہ معاملات ہوتے ہیں کہ جو غلطیاں ہیں ان میں اب یہ چیزیں ان کو کس طرح صحیح کرنا ہے. تو یہ تو کنسٹرکٹیو کام ہے. ایک کام ڈسٹرکٹیو ہے کہ ابھی ایک آدمی الجھا ہوا ہے اور پریشان ہے, اس کی مارکیٹ میں آگ لگ گئی, ہم اسے پوچھ رہے کیسے آگ لگ گئی, کیوں آگ لگ گئی, وہ بولے یار میں تو ابھی مصیبت میں ہوں, میری مدد کرنے کے بجائے, جیسے اللہ معاف کرے ہم اپنے یہاں رشتہ داروں میں موتا ہو جاتی ہے تو لوگ دعا کرنے کے پہلے کئی لوگ ایسے آتے ہیں کیوں انتقال ہو گیا, کتنے بجے انتقال ہو گیا, کس سے آخری بات کی. اس بیچارے کے اوپر اتنی مصیبت ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں. اور ایک آدمی آگے بولتا ہے اللہ صبر دے, اللہ ان کی مغفرت کرے, تو اس کے اندر حوصلہ آتا ہے کہ یار صبر کی باتیں کر رہے ہیں, آپ بعد میں بات کر سکتے ہیں. تو مارکیٹ کے صدر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں صبح سے, وہ بھی ہمارے ساتھ صبح سے میٹنگ میں ساتھ ہیں. ہم سینئر سارے فارمر پریزیڈنٹ, وائس چیئرمین, سینئر وائس پریزیڈنٹ کراچی چیمبر,
اور ہم نے سب نے صبح سے میٹنگیں کی اور لوگوں سے بھی بات کی, ڈسکس کیا کہ یہ سب چیزیں ڈیسائیڈ, سب نے ہمیں یہ کہا کہ بالکل صحیح ٹریک پہ آپ جا رہے ہو, اور انشاءاللہ آگے مستقبل کے اندر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اب کوئی کیجولیٹی ہم نے طے کر لیا ہے کہ کراچی کے اندر کیا سندھ کے اندر ہم ایسا کام کریں گے کہ کیجولیٹی کسی بھی مارکیٹ میں نہ ہو. سعید کر لے گا گائیڈ صاحب کو نا, اور آرام سے میں بیٹھا ہوں. میں یہی کہوں گا کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسی کی طرف چلیں, اور پازیٹیو نہ رہیں آپ, بھلے نیگیٹو تو میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا, آپ دل پہ نہ لیں کوئی چیز اپنے. ہاں اتنی زیادہ لوگ فوت ہو گئے, کاروبار تو دوبارہ شروع ہو جائے گا. ایک تو گورنمنٹ نے چلے بہت اچھا کام کیا, اور لیکن اگر آپ مارکیٹس کی حالت دیکھیں, چیف منسٹر صاحب بھی اور یہاں ہمارے تاجر رہنما میں بیٹھے, تو صرف یہ ایک مارکیٹ نہیں ہے. آپ اگر موبائل مارکیٹ میں جائیں, آپ الیکٹرانک مارکیٹ میں جائیں, آپ کوآپریٹو مارکیٹ میں جائیں, اس سے بری صورتحال ہے. الیکٹرسٹی وائرنگ کا مسئلہ ہے. یہ جو ایگزٹس بتاتے ہیں کہ 24 ایگزٹ ہیں, 48 ایگزٹ ہیں, 35 ایگزٹ ہیں, ان ایگزٹ سے نکلنے کا راستہ تو کبھی آپ ایک آڈٹ تو کریں. اچھا, اور پھر ہمیشہ کی طرح ہوتا یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا, آپ نے کہا جی اس کا سیفٹی آڈٹ ہوگا, فورینسک آڈٹ ہوگا فائر سیفٹی کے لیے. ماضی میں بھی لیاری میں جو واقعہ ہوا, آپ نے دیکھا کتنے سارے لوگ اس میں فوت ہو گئے. ڈائریکٹر جنرل بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہٹایا گیا. کیا کوئی انکوائری ہوئی؟ کیا ایک دن ہمیں یہ خبر لگی کہ وہ اپنے اثر رسوخ استعمال کر کے وہ صاحب جو ڈی جی بلڈنگ کنٹرول تھے وہ دوبارہ بحال بھی ہو گئے, پہلے بھی 3 دفعہ رہ چکے ہیں. تو اب بھی اس قسم کا کوئی واقعہ ہوگا؟ اور کوئی ایسے بحال نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مستقبل میں باقاعدہ کوئی ایسی منصوبہ نہیں. کامران صرف چند دنوں کی بات ٹھیک, کامران ایک تو آپ کے فیکٹس درست نہیں ہے. میں کہہ دیتا ہوں وہ بحال نہیں ہوا, نہیں کوئی بلڈنگ کنٹرول میں نہیں لگا. اس کے بعد مجھے تو پتہ نہیں, ابھی زیادہ پرانا واقعہ نہیں ہے. نمبر 1, آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, آپ کی کسی بات سے ڈس ایگری نہیں کر رہا ہوں کہ یہ سب ہم نے کرنا ہے. اور یہی بات تو میں نے کی نا, میں نے جیسے کہا کہ شارٹ ٹرم, اور سب سے بالکل جن کے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ان خاندانوں کے ساتھ, اور میں نے بتایا کمپنسیشن اگین ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے ان کو ان کی کچھ دکھ کا ازالہ کرنے کا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے کابینہ کے لوگ بھی جائیں گے ان کے پاس تاکہ ان میں کے دکھ میں شریک ہوں. اور باقی جو آپ نے ساری بات کی, میرے سے زیادہ پہلے جاوید بلوانی صاحب نے کہا کہ ہم اپنی ساری ایسوسیشنس کو بلا کے اور جو چیزیں انہوں نے کرنی ہیں ہم ان سے کرائیں گے. اور یہ ہم ایک پارٹنرشپ میں کریں گے بزنس کمیونٹی کے ساتھ انشاءاللہ, جو آپ نے باتیں کی ہیں. دیکھا گیا ہے کہ جو ہے وہ جیسے کسی آگ اس مارکیٹ میں سبھی کیسے, یہ تو بھی آپ نے انکوائری آڈٹ کر دی ہے, لیکن کیسے ممکن ہے کہ شاپ میں دکان آگ یہ اور یوں گزر جائے کہ پورے کا پورا پروڈکٹ کر جائے. پیٹروکیمیکل پروڈکٹ دیکھیے, میں اگین اگر مجھے یہ ساری پتہ ہوتی تو مجھے انکوائری سیٹ اپ کرنے کی ضرورت نہیں تھی, میں ابھی بتا دیتا آپ کو سارا. ضرور اس کی وجوہات ہوں گے کافی چیزیں. فار ایگزامپل ایک ہے کہ یہاں پہ بچوں کے کھلونے تھے کافی, ان میں وہ لیتھیم آئن بیٹریز ہوتی ہیں وہ بڑی انفلیمیبل ہو. لیکن اگین یہ ساری باتیں ہیں, ابھی ایکچوئل انکوائری کے اندر یہ چیزیں ظاہر ہوں گی. تو کیسے ممکن نہیں, کچھ تو تھا نا جس وجہ سے یہ ہوا, اور ہم نے وہ اس کے پیچھے جانا ہے.
اگر ضرورت پڑی تو ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنائیں گے. اگر ہمیں لگا کہ ہمیں انکوائری میں دقت پیش آ رہی ہے تو اگر جوڈیشری سے مدد لینی ہوگی تو ہم بالکل لیں گے. نمبر 1. سیکنڈلی, جو پچھلے واقعات ہوئے ہیں, آپ نے کہا یہ ہوتے ہیں, اکرم مجھے بتا دیں, اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ ہو تو کیا آپ کو اعتماد میں نہ لیا جائے میڈیا کو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں تبھی پریس کانفرنس. اللہ کرے کہ ایسے واقعات نہ ہوں, لیکن جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اسٹیپ ضرور لیے جاتے ہیں. اور جو آپ نے بات کہی, جو پچھلے واقعات ہیں ان میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. جہاں جہاں ایویڈنٹ ہوا ہے کہ اس کی غلطی ہے, کہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا سرکار تو ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں اگر نہ کریں, کافی ساری ان شاپ کیپرز کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, وہ نہیں ہوئی پوری. لیکن اس وقت میں ان کو بلیم کرنا شروع کروں جو اس وقت تکلیف میں ہیں, وہ مناسب بھی نہیں ہے. ہاں, ہم لانگ ٹرم میں, جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے, اور جاوید بھائی نے یہ ایک ادارہ اپنا عہد کیا ہے کہ جی انشاءاللہ تعالی کوئی جان نہیں جائے گی کسی اس قسم کے واقعے میں. اس کی طرف ہمیں کام کرنا چاہیے مل کے. میں ختم کرو نا دیکھیں, یہ واقعات ہوتے ہیں غلطی, جیسے میں نے تو کہا نا کہ میں حکومت کی طرف سے اعتراف کر رہا ہوں. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے, بہت ہی احترام کے ساتھ ہر ادارے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں مان رہا ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں, لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. ہمارا تو طریقہ ہے, سیاست دان کا تو ایک طریقہ ہے اکاؤنٹیبل ہونے کا. جو ادارے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر سمجھتے ہیں ان کا بھی کچھ فرض ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اس طریقے کا انتشار نہ پھیلائے کریں جو پھیلا دیتے ہیں کبھی کبھی. ایک سیکنڈ بھائی, وہ سعید بتا رہے ہیں. ہاں جی, میں جواب دے دوں گا اس کا بھی. یار میرا یہ خیال ہے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے. میں کسی اور کے اوپر نہیں ڈالوں گا کہ کسی نے کیا کیا. ہم اپنے آپ کو اور بہتر کریں اور وہ ہم اسی پہ جائیں گے. میں کسی کو الزام نہیں دوں گا کہ فلانی جگہ یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت واقعات ہیں, یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ چیزیں کرنا. میرا کام ہے اپنی کارکردگی کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینا اس چیز میں. یہ وہ ایک ساتھ تھا کہ یار بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا. وہ سوال وہی کہ ہاں واقعات ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ نہ ہو, لیکن ہمیں تیاری تو دنیا بھر میں واقع اگر ہوتے ہیں. جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس میں جہاں ہماری کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے, اس پہ کام کرنا ہے.
आई एग्री, मैं आपकी दोनों चीज़ों से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। पहले जो आपने बात की कि हुकूमत ने ई चालान किए, उसमें भी तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आई, और शायद हमारे कुछ दोस्तों ने कह भी दिया कि मैं ये कर दूंगा। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं करना, ये चीज़ है, मतलब इसका तो बड़ा आसान हल है ना यार, सीट बेल्ट बांधो, नहीं लगे है चालान, मतलब इसमें क्या परेशानी है, मतलब हल आपके पास खुद ही है। इस तरीके से ज़रूर जैसे आपने कहा कि पुलिस का ये काम था कि इमीडिएटली कॉर्डन ऑफ करते, लेकिन हमारे जो एक कल्चर और माहौल बना हुआ है ना, मेरे ख्याल है आप नहीं लेकिन आप ही के कुछ साथी उसको बुरा मनाते और फिर वो शुरू हो जाते। हम सबसे ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा डर हमें वो जो काला डब्बा है ना हमारे घरों में लगा, पहले ब्लैक बॉक्स, अब तो पतली स्क्रीन हो गई हैं, उनसे बहुत डरने लगे। मैं बड़ी कैंडिडली बता रहा हूँ आपको, हम सब, कि यार इसमें कोई गलत बात ना आ जाए, बस फलाने को, ये चीज़ जो है ना, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, हाँ हम डरते, मैं कम डरता हूँ वैसे बाकियों से, इसलिए आप लोग जो कहते हैं मैं कहता हूँ कहते रहो। लेकिन एक सेकंड में ख़त्म कर लूँ यार आज, ऐसा ना। तो ये चीज़ें बिल्कुल हैं, आप मानता हूँ। इसीलिए आज जब हम बैठे थे सुबह और हमने यही कहा कि जी ये काम था और हम आगे से ऑर्डर्स देंगे कि चलो भाई ठीक है, अच्छी बात तो फिर भी कोई नहीं करेगा, हम RRF टाइप की फोर्सेस को उधर खड़ा करेंगे ताकि वो कॉर्डन ऑफ हो। और जैसे कहा गया, जैसे ये आग का मामला था, तो सबसे पहले तो आग बुझाने की बात की जाए, मज़ीद आग लगाने की बात ना की जाए, कहीं इस चीज़ पे बात करें। ये सईद कर रहा है, आज सईद कह रहा है, वो सबको दे दे के बारे में। जी ताहिर साहब, सॉरी, अच्छा, वो अब देखें, ये मुझे भी ये पता चल गया था, ये खुद ही बता रहे हैं। एक सेकंड में आप उतार भाई, रोक रहा हूँ। दिस इज मिस इन्फॉर्मेशन, सेइंग थिंग्स विदाउट कन्फर्मेशन। मुझे कल ही पता कि किसी ने, ये मैंने मीडिया पे पढ़ लिया था, सोशल मीडिया पे, अभी इन्होंने कंफर्म कर दिया। मैंने इसके ओनर की वो मंगाई, वो कोई और नाम है, वो है ही नहीं, अलग अलग ओनर है, लेकिन मैं एक ही नहीं छोड़ दी और सारे ढोल बजाते हुए उसके पीछे चल पड़े। इस चीज़ से, इसी से तो अब मैं भी उसमें, मतलब मैं किसी और को नहीं, मैं खुद भी बग़ैर किए हुए कंफर्मेशन, हम जो बात, तो ये बात इधर गलत हो जाती है। जी, दूसरा सवाल था आपका। ये मुझे नहीं पता, ये देखना पड़ेगा मुझे, अगर मुझे नहीं पता। सर्दियों में तो होते हैं इंसिडेंट ज़्यादा। नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं नोट किया। हाँ, पता करना पड़ेगा ना ये। इस्लामाबाद में सिंधी देश के 17 साल में इधर की दिया हुआ तस्वीर जाली असल तस्वीर का है जो गुलला का बारे में है वो मुताबिक करवा दे जो पंजाब कानून इनके नए कानून ने सजो दुनिया के कानून है। अच्छा, माँ सिंधी में जवाब देना चाहे ना, जो उर्दू में तू जवाब, ये मेरी बात सुने, मेरा उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, अल्लाह ताला उनको हमेशा खुश रखे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। मैं यही कहूँगा, मुझे सिंध के लोगों जिनका मैं जवाबदार हूँ, हाँ असेंबली में मैं जवाबदार हूँ, ठीक है, उनका भी जवाब दूंगा, मैं उनके भी सामने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जवाबदार हूँ, दूंगा। लेकिन अपनी तरफ से बना लेना, मैंने नहीं सुनी, मैं सिर्फ आपके कहने पे जो आप कह रहे हैं ना, मैंने नहीं सुनी उनकी, उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली। लेकिन मैं इसलिए कहूँगा कि उनका तो काम ही शायद ये है ना, और इस वक्त पे ख़ास तौर पे अगर वो मेरे से ये सवाल करते ना कि आप कैसे इन लोगों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, ये बताएं, तो मुझे खुशी होती कि ये अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं। इंस्टेड के ये कहना कि वो जाली था, ये असली है, फलाना है, असली जाली कौन है दुनिया जानती है। यही जवाब मैं दे सकता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं,
यार बात सुनो, इधर खुल के बात कर रहे हैं, एक मिनट अब्बासी साहब, नहीं, सवाल इसका भी जवाब दो यार। बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ, आप लोग जिस तरीके से करते, मैं तो हंस के आपको कोशिश करता हूँ कि दूँ। आज तक किस मीडिया वाले को मैंने कुछ कहा है? एक हाँ यार मेरे छोड़े भी ऑफ कैमरा कहूँगी आपको, इसलिए कि ये लाइटर वेट में जारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए इधर, इसलिए कि ऐसा सानिया है कि हमने उस तरीके से उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मैं नाराज़ नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ। और ये कहना मेरा ख्याल है गलत नहीं कि हर एक अपना एक कंस्ट्रक्टिव किरदार अदा करे। ये चीज़ क्या बुरी है कहना? अगर बुरी है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं वो चेक कराता हूँ। ये रिपोर्ट केएमसी की थी और मेयर साहब से पूछेंगे कि क्यों नहीं हुई है, उस पर क्या पेशरफ्त हुई है, इस रिपोर्ट पे क्यों नहीं अमल दरामद हुआ, वो बाद में बता दीजिएगा आप। शाह साहब वाकयात हादसात सानहार होते हैं, लेकिन हम जब वहाँ गए तो लोगों का गुस्सा 3-4 बातों पे। एक ये कि ये अपना मार्केट के सदर साहब में बैठे हैं, वहाँ लोगों का ये कहना था कि आग लगने के 1.5 से 2 घंटे बाद वहाँ पर फाइटर्स आए हैं। दूसरा उनका ये कहना था कि पहले मरहले के बाद वहाँ उन्होंने ये हाथ तय कर दिया कि हमारे पास पानी नहीं है, मेयर साहब ने पाबंदी लगाई। तीसरी बात उनका जो गुस्सा उनका है कि आप और मेयर साहब ताखीर से पहुंचे, इसकी क्या वजह है? अच्छा, मैं तीनों चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेरी इतलात हैं उन्होंने सारे रिकॉर्ड दिए है मुझे, और ये इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में आ जाएगा। 10:16 पे इतला आई थी और पहला फायर बाउजर उधर 10:26 पे पहुंचा। वो रिकॉर्ड आएगा। लोग देखें, मेरा अगर कोई नुकसान हुआ होता है ना तो मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये हमें देखना पड़ेगा। और उसमें उनका कसूर नहीं है, वो अपने सामने अपनी कुल जमा पूंजी जलते हुए देख रहे हैं, वो तो हर एक को कहेंगे। और मैं कह रहा हूँ कि वो नंबर 1 ये था, पानी नहीं था, कुछ मुश्किलात थी और वो बताया गया मुश्किलात क्या थी। मैं नहीं इलैबोरेट करना चाहता। मुश्किलात ये थी कि रास्ते रोके हुए थे लोगों ने, जिसको भी मेरी जिम्मेदारी, वो मेरी है, मैं अपने ऊपर डालता हूँ कि हमें भी पहुँचने के लिए कोई ऐसा रास्ता ढूंढना पड़ना था कि हम चाहे वकू तक पहुँच जाए। तीसरी बात मैंने बताया, मैं कराची से बाहर था और मुझे इतना टाइम लगता वापस पहुंचने में, और मैं 3-3:30 बजे पहुंच गया था। और फिर मैंने तकरीबन मेरे ख्याल 6:30 के करीब में उधर आया था। मेयर साहब भी कराची से बाहर थे, मैं उनके बिहाफ पे बोल लेता हूँ। उनको जो पहली फ़्लाइट मिली उसमें वो आए, सुबह फ्लाइट में इनसे था रास्ते में। तो अगेन मैं कहता हूँ ये चीज़ ही नहीं है। क्या मेरे उधर सुबह रात को 10 बजे पहुँचने से अगर कुछ एक्स्ट्रा हम कर सकते थे तो वो मैं जवाबदार हूँ। मैंने रात को, मैंने बताया, मुझे तकरीबन रात को 11:30 बजे, 11:15 11:30 बजे के करीब पता चला था। उस वक्त भी मेरी बात हुई, मेरी डिप्टी मेयर को हमने बुलाना चाहिए था, बेचारा वो उधर ही था रात को मेरी उससे बात हुई। मेयर मुझे पता था कराची में नहीं है, मैंने उनके पता पहले डिप्टी मेयर से बात हुई, मेरी कमिश्नर से बात हुई, चीफ सेक्रेटरी से बात हुई, सब वहाँ पे मौजूद थे। अगेन लेकिन मैं कह रहा हूँ जो लोगों के जज्बात हैं वो गलत नहीं है। वो ये चाहते हैं, मतलब हर एक आदमी एक्सपेक्ट करता है कि दुख के वक्त में हर एक मेरे साथ खड़ा हो आके, तो मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ उसमें मैं, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ आपको कि हर चीज़ की वजूहत थी। अच्छा सीएम साहब, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनकी इंक्वायरी होनी है, जैसे आप फरमा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ग्राउंड पर हैं, जिनका पता है हमको। मसलन ये 500 दुकानें थी, 500 दुकानों से 1200 दुकानें कैसे बनी? इसमें तो कोई ना कोई विवाद होगा। ये ताजरों ने खुद बनाई, गडरों ने खुद बनाई, तो सिर्फ बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कहाँ थी जिन्होंने पूछा है कि 500 दुकानें 1200 में कैसे तब्दील हुई? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं ये बिल्कुल कहूँगा, मेरे पास जो एक रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से कोई 2004 में 1075 दुकानें, मैं 1077 दुकानें ये भी मैंने बनाया। अच्छा ये बनाई है, वो मुझे 2004 का है ना, 1021 दुकानें इन्होंने
सैंक्शन हुई, उस ज़माने की बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की थी। अगेन ये इंक्वायरी में चीज़ें आ जाएंगी कि क्या इतनी करनी चाहिए थी कि नहीं, और अगर कर दी हैं, दुकानें होती हैं उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वो प्रॉपर इंतज़ामात फायर फाइटिंग के, प्रॉपर फायर एग्जिट्स ये सब थी कि नहीं थी, ये ज़्यादा चीज़ है। हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं दुनिया में होते हैं, तो तमाम मकतब फ़िक्र के लोग एक पेज पे आके लोगों की खिदमत करते हैं और उनके काम आते हैं। कल रात हमने देखा कुछ ऐसे साहब भी थे जो लोगों को इंतशार की तरफ इशारा दे रहे थे, सियासत कर रहे थे। तो इस तरह की आप समझते हैं कि इस तरह के साहियों में सियासत होनी चाहिए? अल्लाह सबको खुश रखे, हिदायत दे। मैं क्या इशारेबाजी नहीं करो ना, बताया करो यार। संजय यार अभी थोड़ा सा इतना माइक दे दो। ये सामने थे, नजर नहीं आए यार कि हर चीज में गलती आपकी है। जी जी भाई, कुछ लोग या कुछ इदारे अकाउंटेबिलिटी खुद को बाला जाता है, सर वो कौन से इदारे हैं जो खुद का एहसास नहीं चाहते? आपकी यार मैं देखिए ना, आई डोंट वांट टू ओपन समथिंग जो खामखा के कि मैं किसी और को ब्लेम कर रहा हूँ, मैं तो अपने ऊपर ले रहा हूँ। लेकिन कुछ इदारे वो खुद अपनी सेल्फ असेसमेंट करें कि कौन से इदारे हैं जो समझते हैं कि वो कोई गलती नहीं कर सकते। मैं शायद मैं हूँ वो, बस जो भी है वो अपनी खुद करें। बहुत सिंपल बात है। थैंक यू जी भाई। सॉरी नहीं, जख्मी कोई भी ऐसा नहीं है। 22 लोग अस्पतालों में गए थे, वो अगले 1.5-2 घंटे में डिस्चार्ज हो गए।